बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद की पहली आयत जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, के पढ़िए रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो दीन इस्लाम की तालीमात का आगाज ही इल्म हासिल करने की तरगीब से होता है। दीन इस्लाम में इल्म और उलमा की बड़ी ही फजीलत बयान की गई है। जिस तरह इल्म दीन यानी कुरान और सुन्नत का इल्म बाकी तमाम उलूम से अफजल है, इसी तरह ये इल्म रखने वाले यानी उलमाए कराम उलमाए दीन बाकी तमाम लोगों से अफजल व आला हैं। आज के साइंसी दौर में अगर कोई फलसफी या साइंसदान किसी की तारीफ कर दे या किसी के बारे में कोई जुमला बयान कर दे तो आज मगरिब से मरऊब और इस्लाम मुखालिफ सोच रखने वाले लोग बिला चूं चरा किए उस बात को कबूल भी कर लेंगे और बिला तहकीक वो शख्स जिसकी तारीफ किसी साइंसदान ने की होगी उसके लिए वो काबिल इज्जत भी हो जाएगा। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम आप सोचिए कि जिस तबके की तारीफ तमाम मखलूकात के खालिक ने की हो और वो तारीफ भी अपनी आखिरी सच्ची किताब कुरान मजीद में कई बार की हो, तो वो तबका वो लोग किस कदर इज्जत और इकराम के काबिल होंगे। कुरान मजीद जिसका एक एक लफ्ज एक एक हर्फ हक है, इसी तरह इस तबके की फजीलत बाकी लोगों पर भी हक है। तारीफ करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है और जिस कलाम में तारीफ की जा रही है वो कलाम पाक कुरान मजीद है और जिस तबके की तारीफ की जा रही है वो उलमाए कराम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, कि पूछो अहले इल्म से अगर तुम नहीं जानते। इसी तरह फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक अल्लाह के बंदों में से उलमा ही अल्लाह से डरने वाले हैं। इसी तरह फरमाया कि कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, कि आप फरमा दीजिए कि क्या अहले इल्म और जाहिल बराबर हो सकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जिसका तर्जुमा है तुम में से जो लोग ईमान लाए उनमें से अहले इल्म के दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद करता है। इस आयत की तफसीर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं आम मुसलमानों की निस्बत उलमा के 700 दर्जात बुलंद होंगे। ये थी उलमा की शान जो कि कुरान मजीद में बयान की गई। इसके अलावा भी बहुत सी आयात इनकी शान में बयान की गई हैं। अब हम इनकी शान में कुछ सुनते हैं बज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़बान से अदा किया गया एक एक हर्फ हक है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं बेशक आलिम दीन के लिए आसमानों और जमीन की चीजें और मछलियां पानी में दुआएं बख्शिश मांगती हैं। यकीनन आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, यानी उलमा अंबिया के वारिस हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे अदना आदमी पर। आपका फरमान है उलमा दुनिया के चराग हैं। एक हदीस में बयान हुआ कि अंबिया के जानशीन हैं। एक हदीस में बयान किया गया कि आलिम क़यामत के दिन लोगों की शफाअत करेंगे। एक और हदीस में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आलिमों की इज्जत करो इसलिए कि वो अंबिया के वारिस हैं। जिसने इनकी इज्जत की तहकीक इसने अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की। और एक कंजुल उम्माल की हदीस है कि आलिम का चेहरा देखना इबादत है। तो ये शान बयान की गई है कुरान और हदीस में उलमाए कराम की उलमाए दीन की। तो अकल रखने वाले के लिए कुरान और हदीस के ये दलाइल ही काफ़ी हैं। अब अगर हम बात करें कि उलमा की ज़रूरत क्यों पेश आती है तो उलमा की ज़रूरत इस मिसाल से मैं वाज़े करूँगा कि जैसे इंसान किसी कंपनी की कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसके साथ एक बुकलेट दी जाती है जिसमें उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का तरीका बयान किया जाता है। अब अगर कोई जाहिल शख्स उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो उस प्रोडक्ट के साथ आने वाली बुकलेट उस जाहिल को इतना फायदा नहीं देती, तो वो बुकलेट किसी इल्म रखने वाले के पास लेकर जाता है जो उसको पढ़कर उसको गाइड करता है कि इस प्रोडक्ट को किस तरह इस्तेमाल करना है। अब जरा गौर करें कि अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया, हम एक मशीन की मानिंद है। हमारी रहनुमाई के लिए हमारी इस्लाह के लिए अल्लाह पाक ने जो निसाब जो किताब भेजी है वो कुरान पाक है। अब जो इस कुरान पाक का इल्म रखते हैं तो वो तो अपनी इस्लाह करते हैं, तो जो इल्म नहीं रखते उनके लिए क्या हुक्म हुआ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے، اگر تم علم نہیں رکھتے تو علم والوں سے پوچھو۔ تو اس لیے انسان کو ہر لمحے ہر وقت اصلاح کی ضرورت رہتی ہے، اور اصلاح کرنے والے آج کے دور میں علماء ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اب اصلاح اور تبلیغ کا ذمہ علماء کرام پر ہے، وہی ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ اسی طرح جس طرح کوئی شخص ایک ان نون ایریا میں جاتا ہے، جیسے کسی پہاڑی علاقے میں جاتا ہے، وہاں ایک گائیڈر ہوتا ہے جو اس کو مختلف راستوں کے حوالے سے گائیڈ کرتا ہے کہ کون سا راستہ کہاں جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صراط مستقیم اختیار کرو۔ اب ہر آئے روز نیا نیا رستہ نظر آتا ہے، ہر کوئی اسلام کی طرف بلا رہا ہے، ہر کوئی قرآن و حدیث کی طرف بلا رہا ہے، لیکن سننے والے کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سا رستہ صراط مستقیم ہے۔ تو اس کو گائیڈ کرنے کے لیے جو گائیڈر ہیں وہ علماء کرام ہیں، اور علماء حق ہی بتائیں گے کہ کون سا رستہ اسلام کا رستہ ہے، کون سا رستہ صراط مستقیم ہے۔ اور علماء کی ضرورت کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو بقدر ضرورت 5 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، عقائد کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کتابوں کے بارے میں، جنت، دوزخ، قبر، حشر، ان کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے مسائل پتہ ہونے چاہیے۔ نمبر 2 ہے عبادات، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرض، واجب، سنن، نوافل، ان کے مسائل کا بھی علم بقدر ضرورت ہونا چاہیے۔ نمبر 3 پر آتا ہے معاملات، یعنی نکاح، طلاق، تجارت، روزگار، نوکری وغیرہ، ان کے بھی بنیادی مسائل پتہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر آتا ہے منجیات، یعنی وہ چیزیں جو نجات دلانے والی ہیں، جس طرح صبر، شکر، قناعت، توکل وغیرہ، اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر آتا ہے مہلکات، یعنی وہ چیزیں جو ایمان کو ہلاک کرنے والی ہیں، جس طرح حسد، بغض، کینہ، بدگمانی وغیرہ۔ ان 5 چیزوں کا بقدر ضرورت ہر مسلمان مرد و عورت کو علم ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیں علماء کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمیں ان مسائل کے بارے میں، ان بنیادی تعلیمات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے حدیث میں سنا کہ علماء قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کریں گے، تو قیامت کے دن ہمیں علماء کی اس طرح ضرورت پڑے گی، کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک کو شفاعت کی حاجت ہوگی، ہر ایک شفاعت چاہ رہا ہوگا، اور علماء شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ تو اس طرح ہمیں قیامت کے دن بھی علماء کی شفاعت کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت میں بھی جنتیوں کو علماء کی ضرورت پیش آئے گی۔ وہ کس طرح؟ ایک روایت میں بیان ہوا کہ جمعے کے دن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ مجھ سے خواہش کرو، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ تو اہل جنت سوچنے لگیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا خواہش کریں، تو تمام اہل جنت علماء کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے خواہش کرو، خواہش پوری کی جائے گی، تو ہم اللہ سے کیا خواہش کریں؟ تو علماء اہل جنت کو بیان کریں گے کہ فلاں خواہش کرو، فلاں خواہش کرو۔ تو لوگ جس طرح علماء کی دنیا میں محتاج ہیں، اسی طرح جنتی بھی جنت میں علماء کے محتاج ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان کو ہوا، پانی، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ علماء کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اگر خوراک، پانی، ہوا نہ بھی ملے تو کم از کم انسان کی جان جائے گی، لیکن اگر علماء حق کی صحبت نہ ملی تو اس کے ایمان جانے کا خوف ہے۔ ہماری ویڈیو کا ایک دوسرا رخ ہے، وہ ہے جدید فتنوں کے بارے میں آگاہ کرنا۔ ناظرین کرام، ایک روایت کے مطابق یہ بیان کیا گیا کہ قرب قیامت میں ایسے فتنے نازل ہوں گے جس طرح بارش کے قطرے زمین پر اترتے ہیں، اور اس چیز کا نظارہ ہم آئے دن سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے ایک نیا سے نیا فتنہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن میں یہاں بنیادی طور پر 4 فتنوں کا تذکرہ، جن فتنوں کا مقصد حیات یعنی زندگی کا مقصد، ان کے پیسے کا مقصد، ان کے مال کا مقصد، ان کے علم کا مقصد، ان کے وقت کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے علماء کو بدنام کرنا اور عوام کو دینی ماحول اور دینی تعلیمات سے دور کرنا۔ آپ کسی بھی نئے فتنے کا بغور اگر مطالعہ کرے، جائزہ لے، تو اس کا تعلق ان 4 فتنوں سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ضرور نکلے گا۔ ان فتنوں کے نام ہیں سیکولرزم، لبرلزم، ایتھیزم اور علماء بد، یعنی وہ علماء جو بظاہر تو دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں لیکن اندر سے وہ اسلام دشمن
دین دشمن ہے۔ ان چاروں فتنوں کا اگر ہم مختصر سا جائزہ لیں تو سب سے پہلے آتا ہے سیکولرزم۔ اس نظریے کے مطابق مذہب کو ریاستی اور سیاسی امور سے الگ رکھا جاتا ہے، مذہب مسجد اور چرچ تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے اور ریاستی امور میں کسی بھی قسم کی مذہبی مداخلت برداشت نہیں کی جاتی۔ یعنی اس نظریے کے مطابق سیاست اور مذہب دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تاریخ میں بھی کئی سیکولر ریاستیں قائم ہوئی ہیں اور آج بھی کئی سیکولر ریاستیں موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو فتنہ ڈسکس کیا جائے گا وہ ہے لبرلزم۔ لبرلزم میں ریاستی طور کے بجائے انفرادی طور پر ہر شخص اپنے آپ کو مذہبی طور پر آزاد سمجھتا ہے۔ یعنی لبرل شخص اپنے آپ کو ہر قسم کی سیاسی اور مذہبی مداخلت سے آزاد تصور کرتا ہے۔ اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اس کی نجی زندگی میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کی جائے، وہ جو کچھ پہنے کھائے پیے جو نظریہ رکھے اس کو ہر طرح سے آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، یہی وہ طبقہ ہے جو اسلام سے سب سے زیادہ چڑھتا ہے، اسلامی احکامات سے، اسلامی لوگوں سے سب سے زیادہ چڑھتا ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جو اسلامی احکامات کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتا ہے۔ یہی لوگ کبھی داڑھی پر تنقید کرتے ہیں، کبھی امامے پر تنقید کرتے ہیں، کبھی اسلامی حلیے پر تنقید کرتے ہیں۔ یہی لوگ پردے اور حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں، یہی لوگ خواتین کو مظلوم پیش کرتے ہیں، یہی لوگ ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کرنے والے ہیں، یہی لوگ لیونگ ریلیشن شپ کے حامی ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حامی تھے، یہی لوگ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والے ہوتے ہیں، یہی لوگ اسلامی احکامات پر تنقید کرتے ہیں، بعض اوقات ان کو ظلم سمجھتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ علماء پر تنقید کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کو علماء سے بدظن کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے ایتھیزم، یعنی الحاد، دہریت وغیرہ۔ الحاد میں بنیادی جو عقیدہ رکھا جاتا ہے وہ ہے خدا کا انکار کرنا۔ اس کی بھی آگے کئی اقسام ہیں۔ ناظرین کرام، یہ الحاد ایسا سائلنٹ کلر ہے جو بڑی چالاکی کے ساتھ نوجوانوں میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور بنیادی دلیل جو اس میں پیش کی جاتی ہے وہ ہے سائنٹیفک لاجکس۔ یعنی کسی چیز کی اگر کوئی سائنٹیفک لاجک ہے، کسی کی کوئی آبزرویشن ہے تو اس چیز کو تسلیم کیا جائے گا، اور جس کی کوئی لاجک سائنٹیفکلی پروف نہیں ہوگی اس کو یہ تسلیم نہیں کریں گے۔ ان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے غیب کا انکار کرنا، یعنی جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کا انکار کر دیا جائے۔ چونکہ خدا نظر نہیں آتا تو اس لیے یہ لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مومن کی تو شان ہی یہی بیان کی گئی قرآن مجید میں کہ مومن جو ہے وہ غیب پر ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ تو اس نظریے کو بھی بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ہم جس فتنے کو ڈسکس کریں گے وہ ہے علماء بد، یعنی برے علماء، یعنی ایسے لوگ جو بظاہر تو اسلامی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں لیکن اندر سے وہ اسلام دشمن ہے، اسلام مخالف لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ہر اصل کی ہی نقل بنائی جاتی ہے، خالص چیز میں ہی ملاوٹ کی جاتی ہے۔ اسی طرح دینی حلقوں میں، مذہبی حلقوں میں بھی ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو بظاہر قرآن و حدیث کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ وہ ایسے نظریات، ایسے مسائل بیان کرتے ہیں جو 1400 سال کے نظریات اور اسلامی احکامات کے بالکل مخالف ہوتے ہیں۔ وہ ہر وقت علماء حق کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اس کی مثال بیان کی جائے تو وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا، جاوید غامدی، ساحل عدیم جیسے لوگ، جو کہ بظاہر تو دین کی بات کرتے ہیں لیکن جو اسلام کے مسلمات ہیں ان کے خلاف بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ لفظ مولوی کا اس طرح مذاق کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے کبھی حامی نہیں رہے اور انہوں نے آپ سے دین اور آپ سے حق کو چھپایا ہے، اور یہ ان کا صرف پیٹ کا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح یہ علماء سے لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال آخر میں یہ کہوں گا کہ جینے کی گر خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، آنکھیں کھول کر رکھیے اور حق کو پہچاننے کی کوشش کیجئے اور اسلام اور اسلامی تعلیمات سے جڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نئے فتنے سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔